ذرا तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां समंदर को पीछे हटाकर नई ज़मीन बनाई जाए और उसी ज़मीन पर दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम तरीन खजूर के दरख्त की शक्ल का जजीरा तामीर किया जाए। एक ऐसी जगह जहां 2000 पैश रहायशी मकानात, उसी मुख्तलिफ होटल, एक मुनफरिद समंदरी बस्ती, एक शानदार किश्ती क्लब और एक महंगी व अजीम मस्जिद का ख्वाब देखा गया हो। ये पाम जबल अली का ख्वाब था। लेकिन अचानक एक दिन दुबई के साहिल पर काम करते हुए तमाम करीनें रुक गईं और तामीराती काम रातों रात बंद हो गया। क्या दुबई का सबसे बड़ा जजीरा उस लिए नाकाम हुआ क्योंकि उसकी तामीर में कोई इंजीनियरिंग की गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल वजह यह थी कि अचानक उस मंसूबे के पीछे मौजूद सरमाया ख़त्म हो गया था। पाम जबल वो दुनिया के सबसे बड़े और महंगे जज़ायर में से एक, पाम जमीरा से तकरीबन 2 गुना बड़ा बनाना था। एक ऐसा नुमा टिकड़ा जो समंदर दरमियान में तामीर होना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक रात वहाँ हर किस्म का काम बंद कर दिया गया। 2008 दुनिया की मईशत के लिए एक इंतहाई मुश्किल और हंगामा खेज साल था। रिहायशी इमलाक की मंडी के जवाल ने एक के बाद एक माली बहरान को जन्म दिया और मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था कि आने वाली खबरें पहले से भी ज़्यादा ख़राब होंगी। तकरीबन 15 साल तक ये जजीरा उसी हालत में अधूरा पड़ा रहा। सिर्फ खला से देखने पर उसकी शक्ल वाज़ेह होती थी। अब दुबई उस जजीरे को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अरबों दरहम खर्च कर रहा है। लेकिन क्या ये तामीराती तारीख़ की सबसे बड़ी वापसी साबित होगी या फिर ये भी दुबई के उन अजीम मंसूबों में शामिल हो जाएगा जो दोबारा रुक जाएंगे? आइए उस पूरी कहानी को आगाज़ से आखिर तक तफसील से समझते हैं। दुबई का सबसे बड़ा और परजोश जजीरा ये समझने के लिए कि पाम जबल अली दुबई की नाकामी की इतनी बड़ी और नुमायाँ अलामत क्यों बन गया, हमें यह समझना होगा कि इब्तिदा में इस मंसूबे का ख्वाब कितना बड़ा और ख़तरनाक था। इस जजीरे की तामीर 2002 में शुरू हुई, इस वक्त जब पाम जमीरा ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया था कि दुबई अपने साहिल को एक ऐसे नए मंसूबे में तब्दील कर सकता है जिसका तसव्वुर बाकी दुनिया ने कभी नहीं किया था। पाम जमीरा का ख्वाब कामयाब रहा था। समंदर की तह से रेत निकालना, इसे एक खजूर के दरख्त की शक्ल देना और फिर इस ज़मीन को पहले ही ख़रीदारों को फ़रोख्त करना, ये सब मिलकर एक ऐसा समंदर को चैलेंज कर रहा था। नखील, जो हुकूमत से मुंसलिक तामीराती इदारा था और जिसने पाम जमीरा तामीर किया था, ने फैसला किया कि अगला कदम सिर्फ एक और जजीरा बनाना नहीं होगा, बल्कि इस मुर्तबा पैमाने को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाम जबल अली को पाम जमीरा से तकरीबन 2 गुना बड़ा बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ये तकरीबन 13.4 मुरब्बा किलोमीटर दोबारा हासिल की गई ज़मीन पर मुश्तमिल था, जिसमें 16 अलग अलग शाखें बनाई जानी थीं। मुकम्मल होने के बाद इस जजीरे में तकरीबन 91 किलोमीटर साहली किनारा और 110 किलोमीटर मजमूई साहली पट्टी होनी थी। तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख मुरब्बा मीटर काबिल तामीर ज़मीन पर एक ऐसा शहर आबाद किया जाना था जहां 35,000 ख़ानदानों के रहने की गुंजाइश होती। ये दरअसल समंदर के बीच बनने वाला एक छोटा शहर था जिसे लाखों टन रेत और मिट्टी के ज़रिए वजूद में लाया जाना था। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मंसूबा कितना ख़तरनाक और गैर मामूली था? इसी दौर में दुबई आलमी नक्शे पर कई हैरत अंगेज़ मंसूबे तामीर कर रहा था। दुनिया के नक्शे की शक्ल में बनने वाले जज़ायर, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत और एक नई बुलंद व बाला शहरी फ़िज़ा चंद ही बरसों में सामने आ रही थी। पाम जबल अली भी उसी सोच का हिस्सा था। ऐसी तामीरात करना जो पहले किसी ने न की हों, उन्हें इतने बड़े पैमाने पर से पहले खिबरें बन जाएं और फिर एक शाख के मुकम्मल होने से पहले ही रिहायशी यूनिट्स को बैनुल अक़वामी ख़रीदारों को फ़रोख्त कर देना। कई बरस तक ये तरीक़ा कामयाबी से चलता रहा। रेत आती रही, करेनें चलती रहें और ख़रीदार अपने मुआहदों पर दस्तखत करते रहे। 2000 ज़मीन की दिहाई के वस्त तक पाम जबल ज़मीन को दोबारा हासिल करने का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। ज़मीन की बाजियाबी एक ऐसा अमल है जिसमें पानी वाले इलाकों से नई ज़मीन बनाई जाती है और यहाँ ये अमल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी था। जजीरे का मरकज़ी हिस्सा और उसकी शाखें अमली तौर पर बन चुकी थीं और खलाई तस्वीर में भी वाज़ेह दिखाई देती थीं,
لیکن یہ صرف ایک ایسی بنیادی ساخت تھی جس پر ایک پورا شہر تعمیر کیا جانا تھا۔ تشہیری مواد میں سمندر کے کنارے پرش مکانات، کشتیوں کے لیے راستے اور ایسی شاہانہ زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا جو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو پہلے ہی پام جمیرہ پر جائیداد رکھتے تھے، اور انہیں مزید جگہ، زیادہ رازداری اور زیادہ ساحلی پٹی چاہیے تھی۔ جزیرہ موجود تھا، لیکن اسے رہنے کے قابل بنانے والی بنیادی سہولیات ابھی موجود نہیں تھیں، اور دوبارہ حاصل کی گئی زمین اور ایک مکمل شہر کے درمیان موجود یہی فرق آنے والے وقت میں انتہائی اہم ثابت ہونے والا تھا۔ اصل کمزوری انجینئرنگ نہیں، بلکہ مالی نظام تھا۔ ابتدائی برسوں میں تعمیر کی رفتار سے ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ منصوبہ کمزور ہے۔ اصل کمزوری کہیں اور چھپی ہوئی تھی، وہ تعمیراتی انجینئرنگ میں نہیں، بلکہ اس مالی نظام میں تھی جو دبئی کی اس پوری ترقی کو سہارا دے رہا تھا۔ اس مالی طریقہ کار کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ دبئی کے اس دور کے عظیم منصوبے صرف پام جبل علی ہی نہیں، بعد میں اسی طرح کے حالات کا شکار کیوں ہوئے۔ نخیل اور اس جیسے تعمیراتی ادارے بڑی حد تک پہلے سے فروخت کیے گئے مکانات پر انحصار کرتے تھے۔ خریداروں سے کئی سال پہلے ہی رقم وصول کر لی جاتی تھی، جبکہ وہ مکان ابھی رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد آنے والی رقم اور قرض لے کر حاصل کیا گیا سرمایہ اگلے مرحلے کی تعمیر پر خرچ کیا جاتا تھا۔ یہ نظام ایسی منڈی کے لیے بنایا گیا تھا جو ہمیشہ ترقی کرتی رہے۔ اس سوچ کے تحت یہ فرض کیا جاتا تھا کہ خریداروں کا اعتماد برقرار رہے گا، اگلے مرحلے کی فروخت وقت پر ہوگی، اور اسی رقم سے اگلے مرحلے کی تعمیر جاری رکھی جائے گی۔ کئی برس تک یہ انداز کامیاب بھی رہا۔ پام جمیرہ نے کم از کم ابتدائی دور میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ خریدار نخیل کے اگلے منصوبے کا اعلان سنتے ہی اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پام جبل علی اپنے ساتھ موجود پام دیرہ کے منصوبے کے ساتھ اسی طریقہ کار کا اگلا اور زیادہ بڑا مرحلہ تھا۔ یہ زیادہ بڑا، زیادہ پرجوش اور اس مفروضے پر قائم تھا کہ دبئی کی ترقی کی رفتار میں کمی آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سن 2008 کا مالی بحران سن 2008 کا عالمی مالی بحران دبئی کی جائیداد کی منڈی کے لیے اچانک ضرور تھا، لیکن اس کے اثرات اس سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ دنیا بھر میں قرض کی منڈیاں منجمد ہو گئیں، بین الاقوامی خریدار پیچھے ہٹنے لگے، سرمایہ کاروں نے اپنے پیسے واپس مانگنا شروع کر دیے، اور وہ تعمیراتی نظام جو پہلے سے فروخت اور قرض پر انحصار کرتا تھا، اچانک دونوں چیزوں سے محروم ہو گیا۔ نخیل اور اس کی سرپرست کمپنی دبئی ورلڈ نے ترقی کے عروج کے زمانے میں بہت تیزی سے توسیع کی تھی اور اتنا قرض لیا تھا جو اس مفروضے پر قائم تھا کہ دبئی کی ترقی اسی رفتار سے جاری رہے گی۔ لیکن جب ترقی رک گئی تو قرض نہیں رکا۔ سن 2009 کے آخر تک دبئی ورلڈ تقریباً 26 ارب ڈالر کے قرض کی اثر ترتیب کی درخواست کر رہی تھی۔ یہ درخواست اتنی بڑی تھی کہ اس نے عالمی مالیاتی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر ابوظہبی کو اپنے ہمسایہ امارت کی مدد کے لیے ہنگامی مالی معاونت فراہم کرنا پڑی۔ ابوظہبی نے 15 ارب ڈالر کی امداد فراہم کی اور اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ ضرورت پڑنے پر مزید مدد کی جا سکتی ہے۔ پام جبل علی جو ابھی تعمیر کے دوران تھا، اس بحران کے این مرکز میں آ گیا۔ جو کام تیزی سے جاری تھا وہ اچانک رک گیا۔ کرینیں خاموش ہو گئیں، وہ فروخت کی مہمات بھی خاموش ہو گئیں جو چند برسوں میں مکانات حوالے کرنے کے وعدے کر رہی تھیں۔ پام جبل علی ہی اتنا نمایاں کیوں ہوا؟ یہ سوال اہم ہے کہ بہت سے دوسرے تعمیراتی منصوبوں کے رکھنے کے باوجود پام جبل علی اس بحران کی سب سے بڑی علامت کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ وہی چیز تھی جو ابتدا میں اسے غیر معمولی بناتی تھی، اس کا حجم۔ ایک چھوٹا منصوبہ اگر تعمیر کا دھیہ پایا جا سکتا ہے یا ادھوری عمارتوں کے درمیان نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن پام جبل علی جیسے بڑے جزیرے کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی شکل خلائی تصاویر میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ خلیج فارس کے درمیان موجود کھجور کے درخت جیسی ایک عظیم شکل جو ہر تصویر میں یہ یاد دلاتی تھی کہ ایک بہت بڑا منصوبہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی رک گیا تھا۔ دبئی ورلڈ کی مالی مشکلات نے نخیل کے مالی معاملات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔
اس پورے عرصے میں کمپنی کو اپنے قرض خواہوں سے معاہدے کرنے اور یہ فیصلہ کرنے میں وقت لگا کہ اس کے وسیع منصوبوں میں سے کن کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور کنہیں غیر معینہ مدت کے لیے روکنا ہوگا۔ پام جبل علی پہلے ہی زمین حاصل کر چکا تھا، لیکن اسے رہنے کے قابل شہر بننے میں ابھی کئی سال باقی تھے۔ اس لیے محدود سرمایہ ان منصوبوں پر خرچ کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا جو تکمیل کے قریب تھے۔ پام جبل علی کو چھوڑا نہیں گیا، لیکن اسے ترجیح بھی نہیں دی گئی۔ خریداروں پر اس بحران کا اثر صرف نخیل کی مالی کتابوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ خریدار جنہوں نے کئی سال پہلے ان مکانات کے لیے رقم ادا کی تھی، جن میں کوئی اب ایسے معاہدوں کے ساتھ رہ گئے تھے جن میں کوئی واضح تعمیراتی موجود نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنی رقم واپس لینے کی کوشش کی، دوسرے انتظار کرتے رہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جزیرے میں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے وہ کبھی مکمل بھی ہوگا یا نہیں۔ ایک ایسی کمپنی جس نے ناممکن چیزوں کو حقیقت میں بدلنے کی اپنی شہرت بنائی تھی، اس کی پام جبل علی پر کچھ بھی مکمل نہ کر پانے کی صورتحال اس بات کی سب سے نمایاں مثال بن گئی کہ مالی بحران نے دبئی کے تعمیراتی وعدوں کو کس حد تک بدل دیا تھا۔ 15 سال تک خاموش جزیرہ، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی باقاعدہ منسوخی سے زیادہ خاموش اور شاید زیادہ پریشان کن تھا۔ یہ منصوبہ کبھی باضابطہ طور پر منسوخ نہیں کیا گیا۔ نخیل نے کبھی ایسا واضح اعلان نہیں کیا کہ پام جبل علی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بجائے یہ منصوبہ عوامی منصوبوں کی فہرست سے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا اور جزیرہ وہیں موجود رہا جہاں مالی بحران نے اسے چھوڑا تھا۔ زمین موجود تھی، شاخیں موجود تھیں، لیکن تقریباً پوری ترقی غائب تھی۔ سال گزرتے گئے اور دبئی کے ساحل کی فضائی اور خلائی تصاویر میں وہی منجمد شکل نظر آتی رہی، ریت سے بنی کھجور کے درخت جیسی ایک عظیم ساخت جس کی شاخیں خلا سے بھی واضح دیتی تھی، لیکن اس کے اندر وہ مکانات، راستے، کشتیوں کی گزرگاہیں اور بنیادی سہولیات موجود نہیں تھیں جن کا اصل منصوبے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ صحافی، شہری منصوبہ ساز اور دنیا بھر کے تجسس رکھنے والے لوگ وقتاً فوقتاً اسے دبئی کی مالیاتی عیاشیوں اور حد سے بڑھی ہوئی تعمیرات کی ایک نمایاں علامت کے طور پر پیش کرتے رہے۔ نخیل نے منصوبے کو باقاعدہ طور پر ختم کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو کیوں ترجیح دی؟ اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ تھی کہ دوبارہ حاصل کی گئی زمین، چاہے اس پر کچھ تعمیر نہ ہوئی ہو، پھر بھی ایک قیمتی اثاثہ تھی۔ اگر پورا منصوبہ ختم کر دیا جاتا یا اسے باضابطہ طور پر خسارے میں لکھ دیا جاتا تو کمپنی کو ایک بہت بڑا اور عوامی نقصان تسلیم کرنا پڑتا۔ اس کے بجائے منصوبے کو خاموشی سے موجود رہنے دینا ایک ایسا راستہ تھا جس سے مستقبل میں اسے دوبارہ شروع کرنے کا امکان برقرار رہتا۔ کامیابی کے این ساتھ ناکامی کی علامت پام جبل علی کی شہرت کو سب سے زیادہ جس چیز نے مضبوط کیا وہ خود جمیرہ تھا، ایک پام جمیرہ تھا جس پر مکانات اور ہوٹل موجود تھے اور جو دبئی کے ساحل پر ایک کامیاب منصوبے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا بڑا بھائی پام جبل علی تھا جو خالی اور ادھورا پڑا تھا۔ یہ منظر ایک ایسی کامیابی کے بالکل ساتھ کھڑی ناکامی کی تصویر بن گیا۔ یہ صرف ایک ناکام منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا روزانہ نظر آنے والا ثبوت تھا کہ ایک ہی بنیادی خیال مختلف مالی حالات میں بالکل مختلف انجام اختیار کر سکتا ہے۔ پام جبل علی کا یہ طویل انتظار تقریباً 15 سال جاری رہا، لیکن پھر سن 2023 میں کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ پام جبل علی کی اربوں درہم کی واپسی 31 مئی 2023 کو دبئی نے پام جبل علی کے ایک نئے منظور شدہ منصوبے کے ساتھ اس منصوبے کو دوبارہ متعارف کرایا۔ یہ سن 2002 کے اصل تصور کی صرف دوبارہ شروعات نہیں تھی، بلکہ ایک نئے انداز سے ترتیب دیا گیا منصوبہ تھا۔ جہاں اصل منصوبہ زیادہ تر رہائشی مکانات پر توجہ مرکوز کرتا تھا، وہاں نئے منصوبے میں کشتیوں کی علاقوں، خریداری مقامات، ہوٹلوں، کشتیوں میں رہائش کے مراکز اور سبز علاقوں کو شامل کیا گیا۔ 16 شاخوں پر پھیلی ہوئی رہائشی بستیاں، تفریحی اور مہمان نوازی کے علاقے، کشتیوں کے لیے بندرگاہ، خریداری کا مرکز اور مختلف سبز مقامات اس نئے تصور کا حصہ بنے۔ اصل منصوبے کے کئی بڑے پیمانے کے اعداد اب بھی برقرار رہے۔ تقریباً 13.4 مربع کلومیٹر رقبہ،
16 شاخیں اور تقریباً 91 کلومیٹر ساحلی کنارہ، لیکن اس زمین کو آباد کرنے کا تصور واضح طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ دوبارہ آغاز صرف ایک اعلان کی صورت میں نہیں آیا۔ تقریباً ایک سال بعد اس کا عملی امتحان بھی شروع ہوا۔ مئی 2024 میں بنیادی ڈھانچے کے تعمیراتی معاہدے باضابطہ طور پر دیے گئے اور تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں۔ نخیل نے تعمیراتی پیش رفت کو دکھانے کے لیے باقاعدگی سے ویڈیوز جاری کرنا شروع کیں۔ یہ اس خاموشی کے بالکل برعکس تھا جس نے گزشتہ 15 سالوں کو نمایاں کیا تھا۔ فروری 2025 تک جزیرے پر تعمیراتی سرگرمی کی واضح پیش رفت دکھانے منصوبے کے لیے، جس کی 15 سال تک سب سے نمایاں تصویر ایک جامد سال تک سے نمایاں تزائید جامد خلائی تصویر رہی تھی۔ متحرک تعمیراتی اس بات کا واضح اشارہ تھے کہ اس مرتبہ کام واقعی جاری ہے۔ نئی مالی طاقت دوبارہ آغاز کے پیچھے۔ مالی طاقت بھی 2026 میں مزید مضبوط ہوتی گئی۔ فروری میں ادار پراپرٹیز اور دبئی ہولڈنگ نے ایک موجودہ مشترکہ منصوبے کو وسعت دی تاکہ دبئی کے 2 مختلف علاقوں میں تقریباً 14,000 مکانات تعمیر کیے جا سکیں۔ ان منصوبوں کی مجموعی ترقیاتی مالیت 38 ارب درہم سے زیادہ بتائی گئی۔ ان میں سے ایک علاقہ براہ راست پام جبل علی پر تھا، جہاں ایک پرتعیش ساحلی رہائشی منصوبہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ صرف نخیل کے اپنے وسائل ہی نہیں، بلکہ بیرونی ادارہ جاتی سرمایہ بھی اب اس منصوبے کو سنجیدہ سرمایہ کاری کے قابل سمجھ رہا ہے۔ پھر اپریل 2026 میں دبئی ہولڈنگ نے 544 پرتعیش مکانات کی تعمیر کے لیے 3.5 ارب درہم سے زیادہ مالیت کے معاہدوں کا اعلان کیا۔ یہ مکانات جزیرے کی مختلف شاخوں پر تعمیر کیے جانے تھے اور مختلف تعمیراتی اداروں کو مخصوص حصے دیے گئے۔ لیکن کیا اتنی بڑی مالی سرمایہ کاری اس بات کی ضمانت ہے کہ اس مرتبہ منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا؟ ضروری نہیں۔ کیا تاریخ دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے؟ صرف پیسہ کسی جزیرے کو مکمل نہیں کرتا۔ 2008 کا بحران ایک بیرونی دھچکا تھا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عالمی مالیاتی بحران کب ختم ہوگا یا اس کے اثرات کتنے شدید ہوں گے۔ یہ صرف خواہش یا سرمایہ کی ناکامی نہیں تھی، لیکن سرمایہ اکیلا کسی منصوبے کو مکمل نہیں کرتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرمایہ مکمل ہونے میں تبدیل ہوگا؟ بنیادی سہولیات اور تعام اس رفتار سے جاری رہے گا جس پر 15 سال تک انتظار کرنے والے خریدار دوبارہ اعتماد کر سکیں۔ اس نئے منصوبے کو اصل منصوبے سے مختلف بنانے والی ایک اہم چیز اس کا مالی ڈھانچہ ہے۔ اب پورا بوجھ صرف ایک ادارے پر نہیں ہے۔ نخیل، دبئی ہولڈنگ اور دار پراپرٹیز جیسے ادارے مختلف حصوں میں سرمایہ اور ذمہ داری شامل کر رہے ہیں۔ اس سے خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، لیکن منصوبہ اب پہلے کی طرح صرف ایک ہی ادارے کے مالی وسائل پر منحصر نہیں۔ یہ فرق اہم ہے۔ کیا دبئی نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے؟ دبئی ایک بار پھر عظیم منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ یہ دبئی کا ایک نیا دور ہے، لیکن سوال اب بھی وہی ہے۔ کیا دبئی نے ماضی سے واقعی سبق سیکھا ہے یا وہ ایک بار پھر انہی مہنگی غلطیوں کی طرف بڑھ رہا ہے؟ علاقائی اور عالمی دولت مند خریداروں کی جانب سے دبئی کی جائیداد میں طلب اب بھی موجود ہے، لیکن مضبوط طلب اور وسیع تر جائیداد کی منڈی میں ممکنہ سست روی ایک ساتھ بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ تو کیا پام جبل علی اپنی تاریخ دوبارہ دہرانے کے لیے مجبور ہے؟ ضروری نہیں۔ اس مرتبہ مالی ڈھانچہ مختلف ہے، تعمیر مرحلہ وار کی جا رہی ہے اور مختلف بڑے ادارے اس منصوبے میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کوشش کو 2008 میں منجمد ہونے والے اس ماڈل سے کافی مختلف بناتی ہیں، جو بڑی حد تک پہلے سے فروخت کیے گئے مکانات اور مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں پر منحصر تھا، لیکن ایک ایسا جزیرہ جو 15 سال تک ایک سبق آموز مثال بنا رہا، صرف دوبارہ ریٹ ڈالنے سے اپنی تاریخ نہیں مٹا سکتا۔ یہ ایک نیا باب صرف اسی وقت کامیاب سمجھا جائے گا جب جو کچھ شروع کیا جائے گا اسے مکمل بھی کیا جائے گا۔ اور فی الحال پام جبل علی کا بہت بڑا حصہ اب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اس منصوبے کو جانچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کا تعلق مالی معاہدوں یا مشترکہ منصوبوں سے نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تعمیراتی کام شاخ در شاخ مستقل طور پر آگے بڑھتا رہے گا
چاہے مستقبل میں معاشی حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، یا پھر حالات خراب ہوتے ہی تعمیراتی رفتار دوبارہ رک جائے گی۔ دبئی نے 2008 کے بعد بہت کچھ برداشت کیا ہے، جس میں ایک عالمی وبا بھی شامل ہے جس نے کچھ عرصے کے لیے پورے شہر میں تعمیراتی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ لیکن پام جبل علی کا موجودہ دوبارہ آغاز ابھی تک اس قسم کے بڑے عالمی معاشی دھچکے سے نہیں گزرا جس نے اس کی پہلی کوشش کو روک دیا تھا۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، اسے مکمل کامیابی قرار دینا بہت جلد بازی ہوگی۔ لیکن موجودہ تعمیراتی سرگرمیوں کے باوجود اسے ناکام کہنا بھی اب درست نہیں ہوگا۔ پہلی بار زمین حاصل کرنے کے 23 سال بعد پام جبل علی بھی وہ جنت نہیں بن سکا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن عالمی مالیاتی بحران کے بعد پہلی مرتبہ یہ واقعی دوبارہ زندہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اربوں درہم کی سرمایہ کاری اور ایک ایسے منصوبے کے ساتھ جو پہلی کوشش سے کہیں زیادہ محتاط انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ پام جبل علی نے ایک نیا سفر شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ واپسی اس خواب کو مکمل کرے گی جسے اصل منصوبہ مکمل نہ کر سکا؟ اس کا جواب ابھی کئی سال دور ہے۔ کچھ شاخوں پر تعمیر جاری ہے، جبکہ جزیرے کا ایک بڑا حصہ اب بھی خالی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دبئی واقعی اس مرتبہ پام جبل علی کو مکمل کر پائے گا؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ دبئی کے سب سے بڑے تعمیراتی منصوبوں اور اس کے حیرت انگیز فیصلوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پسند کریں اور مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔